अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, पावर 99 से मैं हूं फ़िदा हुसैन। प्रोग्राम जू जी बी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये प्रोग्राम आपको पता है कि हम हर जुमरात को लेकर आते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर हम गुफ्तगू करते हैं। इसमें हमारी कोशिश होती है कि गिलगित बल्तिस्तान से लोगों को या गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल से आगाह रखने वाले लोगों को बुलाकर उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। तो आज हमारा इस सिलसिले में जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, जिसे आम तौर पर सी पैक के नाम से जाना जाता है या सी पैक कहकर उस पर गुफ्तगू की जाती है। तो ये हमारा मौजू है कि इसमें हम ये आज इस बात पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि जो सी पैक के फ़वाइद क्या हैं, और ख़ुसूसन सी पैक के फ़वाइद की ज़मन में जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर हमारे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं आमिर हुसैन साहब। आप कालम निगार हैं, द न्यूज़ अखबार के साथ लिखते होते हैं, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़मीर अहमद अवान साहब, जो नेस्ट यूनिवर्सिटी में आप इस वक्त टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप साबिक़ डिप्लोमेट रहे हैं और ख़ुसूसन आपने चीन में कौंसलर की फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, और पेशे के लिहाज से आप इंजीनियर भी हैं। तो इसके साथ हफ़ीज़ुर रहमान, जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सी पैक के हवाले से मसाइल क्या हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आगाही वो रखते हैं, क्योंकि वो एक आला ओहदे पर 5 साल उन्होंने वो फाइज़ रहे, तो वो इसके मसाइल के हवाले से बेहतर तरीके से हमें बता भी सकते हैं। तो मैं इस वक्त आमिर साहब आपसे शुरू करना इस वजह से चाहूँगा कि ये जो एक मुतबादिल रोड की बात हो रही थी कि सी पैक के, तो क्या देखते हैं कि अब तो कहा तो ये जा रहा है कि सी पैक का फ़ेज़ 2 शुरू हुआ है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ़ क़स्म के हैं। तो इस ज़मन में वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, और जो मुतबादिल रोड है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे सामीन और नाज़रीन को। थैंक यू फिदा साहब। पहले तो हमें सी पैक का लार्जर कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है पाकिस्तान के, और चाइना क्या चाहता है इससे। जी। सी पैक बुनियादी तौर पे उन 6 राहदारियों में से एक राहदारी है जो पाकिस्तान के ज़रिए बनाया जा रहा है, जिसका मकसद चाइना की जो इकनॉमिक ग्रोथ एक्सपेंशन है। इस वक्त जो चाइना एक दुनिया का दूसरा बड़ा पावर है, इकनॉमिक पावर है, और 10 साल के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर बनेगा। जिस तरह इसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, माशी नमू का सिलसिला जारी है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो चाइना का जो इंटरेस्ट है वो एक रीजनल कनेक्टिविटी का है। इसके अंदर सिर्फ ये सी पैक एक रोड का नाम नहीं है जिस तरह हम इसको देखते हैं, या कोई ट्रेड रूट नहीं है, एक लार्जर एक इंटरनेशनल चाइना का विजन है इस पूरे ख़त्ते में अपनी माशी और सियासी इन्फ्लुएंस के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। अब इसमें यह है कि ये $9 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से कोई 57-60 बिलियन डॉलर जो है 9 ट्रिलियन में से 60 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने जो पहला फेज़ था $57 बिलियन का, जिसके अंदर $36 बिलियन जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे। अगर जी मैं अपनी जो टीम से भी गुजारिश करूंगा कि हाफिज़ुर रहमान साहब हमारे प्लाजे के इधर आसपास कहीं पहुंच। हाफिज़ हमारे अपनी जो टीम के इंतज़ामिया से मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि आपको रोककर कि हाफिज़ुर रहमान साहब इधर हमारे प्लाजे के आसपास कहीं पहुंचे हैं, उनको थोड़ी सी रहनुमाई करके उनको राहदारी दिखाई दी जाए ताकि हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। जी, आप जारी रखिए। जी, यही हम भटके हुए हैं सी पैक के हवाले से भी। तो अब सी पैक में जो प्रॉब्लम है ना, अब ये है चाइना का एक प्योर इकनॉमिक प्रोपोजिशन है सी पैक। यानी चाइना ये चाहता है कि उसकी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, चाइना की जो एक्सपेंशन है उसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना के पास इस वक्त एक सी रूट मौजूद है। जी। ये सी रूट बुनियादी तौर पे फार ईस्टर्न या जो मशरक़ बईद के ममालिक से गुज़र के उसका सारा ट्रेड उस रूट के ऊपर मुनसर है। अब इसमें जो मामला है इस सी रूट का, इसका जो मामला है वो बड़ा एक चाइना के लिए मुतबादिल रास्ते की तलाश हमेशा से रही है। और मुतबादिल रास्ता ये है कि इसकी जो 6 राहदारियाँ हैं, 5 जो राहदारियाँ हैं सी रूट को हटा के, इन सब में वो अपने ट्रेड का जो नेटवर्क है वो फैलाना चाहता है। अब इसमें जो समंदरी रास्ता है उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
اور انڈیا، ان کا ایک آپ کو گٹجوڑ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ جاپان سے بھی گزرتا ہے، امریکن بحری بیڑا موجود ہے، اس کے علاوہ آسٹریلیا اور امریکہ کا بھی ایک الائنس آپ کو نظر آتا ہے، ساؤتھ کوریا بھی موجود ہے. تو یہ روٹ بڑا ولنریبل ہے. اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو چائنا کا تمام جو آئل کا ٹریڈ کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بلاک ہو جائے گا، اور اس کے بلاک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ چائنیز اکانومی کرپل ہو جائے گی. تو چائنا ایک ریلائبل آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ کی بھی تلاش میں ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کیونکہ چائنا اپنے آپ کو گلوبل پاور کے طور پہ پوزیشن کر رہا ہے، اور اس لیے وہ اس علاقے میں اپنا سرکل آف انفلوئنس کو ایسٹ یورپ سے لے کے پورے ساؤتھ ایشیا تک پھیلانا چاہتا ہے. ایک راہداری آپ کو ایسٹ یورپ سے ملاتی ہے، دوسرا جو ہے مشرقی بعید کی طرف جاتی ہے، تیسری راہداری پھر آپ کو رشیا سے ان ایریاز میں ہے، وہی پاکستان کے ساتھ یہ چوتھی راہداری، 5 اس کا سمندری راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے چائنا کے لیے متبادل روٹ بھی، لیکن ساتھ ساتھ چائنا یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس کا ٹریڈ ہی مقصد نہیں ہے، ہم نے اس کو ایک ٹریڈ روٹ بنایا ہو نا. جی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کراکرم ہائی وے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم موٹر ویز کو دیکھتے ہیں کہ یہ سپیک ہے، یہ نہیں ہے. سر ٹریڈ کی تو عامر صاحب یہاں پہ رکے، میں ضمیر اعوان صاحب آپ سے اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب یہ ٹریڈ کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹریڈ میں جو توازن ہے کہ برابری کی سطح پر تجارت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعاً ایسا ہو رہا ہے؟ تجارت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ملک کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے اور پوٹینشیل ہوتی ہے، جی اور اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں. جی مثلاً پاکستان کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتا ہے، وہ ہماری ایک لمٹ ہے، جی اور پاکستان کو کیا چیزیں امپورٹ کرنی ہے وہ ہماری ضروریات ہیں. اس میں بیلنس ہم لوگ اتنی آسانی سے پیدا نہیں کر سکتے. جی ہمیں اس کے لیے بہت سا ہوم ورک کرنا پڑے گا، پوری قوم کو اور ملک کو متحد ہونا پڑے گا، بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے. میں چین میں رہا ہوں بہت پہلے 1980 کی دہائی میں. جی اس وقت کا چین اور آج کا چین دو مختلف نوعیت ہے. جی اس وقت چین میں غربت تھی، افلاس تھی، بھوک تھی، چیزوں کی شارٹیج تھی، غذائی قلت تھی، انفراسٹرکچر کی کمی تھی، ہاؤسنگ سیکٹر بہت پور تھا، لوگوں کی معیار زندگی بہت ہی نیچے تھا. لیکن چین نے ایک ناممکن چیز کو ممکن بنایا اپنی محنت اور سٹرگل سے، اپنی ایکسپورٹ بڑھائی، اور دنیا میں اس وقت چین تجارت میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے. اس وقت ان آفیشلی چین جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن چکا ہے. جی فارملی یہی کہا جاتا ہے کہ چین 2nd لارجسٹ اکانومی ہے، لیکن حقیقت میں چین اس وقت امریکہ کی اکانومی کو کراس کر چکا ہے. خاص کر ایکسپورٹ کے حوالے سے چین کا پوری دنیا کے ساتھ تجارت جو ہے سرپلس میں ہے. میرے حال میں صرف 1 یا 2 ملک ہیں جن کی تجارت جو ہے چین سے تھوڑی سی ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے، چین ان کے ساتھ ڈیفیسٹ میں ہے. باقی ہر ملک کے ساتھ چین کا ٹریڈ سرپلس جا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہے. اس کے لیے ممکن ہے کہ ہم اس میں توازن کی طرف بڑھیں، یا کم از کم یہ جو گیپ ہے اسے نیرو ڈاؤن کریں. اس کے لیے ہمیں کوالٹی سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا پڑے گا. اپنی ایکسپورٹ کی جو پیکنگ ہے اس کی طرف، اس کے جو رولز ریگولیشن ہے، اس کی کرنٹین ہے، اس کی اور جو سٹینڈرڈز ہیں انہیں امپروو کرنا پڑے گا. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر ضرور لیڈ کرے، لیکن حکومت کا جو اس میں کردار ہونا چاہیے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہونا چاہیے، کنڈیوسو پالیسیز بنائے اور انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پہ انٹروین کرے فائنینشیل اسسٹنس کے طور پہ. جی مثلا ایک ایکسپورٹر خود جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا، ایکسپورٹر کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. اگر حکومت کوئی ایسی فیسلٹی بنا دے جس سے تمام ایکسپورٹر مستفید ہو سکے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. گلگت بلتستان میں چیری دنیا کی سب سے اچھی چیریز ہے، جی وہ کیوں نہیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں؟ یہ ہمارا سونا ہے، یہ ہمارا آئل ہے سعودیہ کی والا، یہ ہمارے ریسورسز ہیں، ان سے ہم مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں جتنا ہونا چاہیے. کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس مین ہیں یا گلگت بلتستان میں جو فارمر ہیں وہ اکیلے اپنے طور پہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. حکومت کو ایسا پالیسی انٹروڈیوس کروائے، کوئی ایسی فیسیلیٹیشن سینٹر بنا کے دے، کوئی ایسی فیسلٹی بنا کے دے جہاں پہ ان کی پیکنگ، ان کی پرزرویشن، ان کی کرنٹین کی چیکنگ وغیرہ کی لیب وغیرہ بنا کے دے، تاکہ اس طریقے سے ہم اپنی چیری کو ایکسپورٹ کر سکیں.
صرف چیری کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں حکومت کی مدد کی ضرورت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معیار ابھی اس لیول پر نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں؟ ابھی بالکل نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہے، بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اسٹینڈرڈ کو بہت اونچا لانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچے ہیں، ابھی گیپ کافی بڑا ہے، ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. حفیظ الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. آپ کو تھوڑی سی ہم عامر صاحب کی طرف سے ہو کے جاتے ہیں چونکہ اتنے میں حفیظ الرحمان صاحب سانس وغیرہ لے لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو متبادل روڈ کی اس وقت بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس وقت؟ نہیں دیکھیں، یہ ابھی آپ کو اخبارات میں یہ بات نظر آئی کہ ایک متبادل راستہ جو اس پہ پاکستان نے پروپوزل رکھا ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی میں پھر یہی بات کہوں گا کہ چائنا کا آبجیکٹیو، اکنامک آبجیکٹیو وہ ٹریڈ کا نہیں ہے. آپ ایز اے ڈیٹ سیکر چائنا کے پاس جاتے ہیں، اور ڈیٹ سیکر یا جو قرضہ لینے والا ملک پارٹنرشپ پہ نہیں جا سکتا. ہمارا جو المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے سی پیک کے مختلف جو ڈائمنشن سے عوامل ہیں، جس میں انرجی کا تھا $36 بلین کا، اور روٹس تھے، اس میں اس وقت جو آپ کی سچویشن ہے سی پیک کی، وہ اسٹیل میٹ کا شکار ہے. جی، مطلب آپ کو اس وقت دو بڑی اہم چیزیں ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان جب بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے تو آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنالٹیز ہے ویسٹرن انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی. تو پاکستان جب بھی ڈیٹ سیکر کے طور پہ جائے گا، چاہے چائنا جائے چاہے امریکہ جائے گا، تو اس کے اپنے پرابلمس ہیں. جی. اب چائنا سے جو انہوں نے 4.5 لائبور پہ لون اٹھایا ہے، تو وہ اگر اس کو بھی ریسکیجول کرنے کی ضرورت ہے کہ 20 سال 25 سال کا دورانیہ آپ دے دیں. یہ جو آپ آلٹرنیٹ روٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ چائنا کا انٹرسٹ نہیں ہے. چائنا، میں نے جیسے کہا کہ 6 راہداریوں میں سے ایک راہداری یہ موجود ہے، اور یہ 4-5 مہینے ٹریڈ ہوتا ہے. تو آپ یہ بھول جائیں کہ KKH کا کوئی ایکسٹینشن ہوگا. 2030 تک ریلوے کی بھی بات وہ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن ہمارا جو اپنا رویہ ہے، جب یہ سی پیک بن رہا تھا، یہ کنسیو ہو رہا تھا، تو چائنا ایک جو ہے شارٹیسٹ روٹ، پاسبل روٹ کی بات کر رہا تھا. جی. اور ہمارے پروونسز آپس میں لڑ رہے تھے کہ یہ سی پیک کا روٹ ان سے گزرے، یہاں سے بھی ہو کے گزرے، وہاں سے بھی ہو کے گزرے. تو اس سے چائنا بہت پریشان ہوا. جی. تو چائنیز کے لیے ابھی جو ہے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو برج کے بغیر آپ سی پیک کے کسی بھی معاملے پہ آگے نہیں جا سکتے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ چائنا کی یہ مطمع نظر آپ کا ٹریڈ روٹ یا ایک آرٹری نہیں ہے. سی پیک از چائناز لارجر فریم ورک آپ گلوبل سپریمیسی. اس میں آپ کا سینٹرل ایشیا سے لے کے افریقہ سے لے کے ایسٹرن یورپ سے یہ سارا ایریا وہ اپنے نیٹ ورکنگ کے ذریعے کلیئر کرنا چاہتا ہے. اور جو ان کا لارجر جو ڈسپیوٹڈ سی روٹ ہے، اس کا ایک متبادل راستہ ضرور دیکھتا ہے. لیکن جنگ کی حالت میں جہاں کوئی بلاکیج ہو تو چائنا ایک متبادل روٹ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یوزولی نہیں کرے گا، کیونکہ سی ٹریڈ کا جو پر کلومیٹر جو ایکسپینس ہے، وہ جو آپ کا لینڈ روٹ ہے اس سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے. یعنی جنرلی اس کی مینٹیننس بھی مہنگی ہوتی ہے. لیکن چائنا اس کو انشور کرتا ہے کہ جب کوئی ایسے حالات موجود ہوں جہاں پہ اس کی اکانومک کرائسس میں جائے، جہاں کوئی وار کی سچویشن ہے، جاپان ہے اس کا ڈسپیوٹ ہے آئی لینڈس پہ، آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے، انڈیا ہے، اور امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اس روٹ پہ جو سمندری راستہ ہے اس پہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ معاملہ ہو تو وہ اس کے پاس متبادل راستے موجود ہوں. یہ صرف ایک متبادل راستے کی طرف ہے، یہ اس کی پرائرٹی نہیں ہے. ہماری طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں سی پیک کو، ہم اس کو ایک معاشی گیم چینجر تو کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ میں کیا چیز ہے. ہم ایز اے پارٹنر کبھی نہیں گئے، ہم ایز اے سیکر گئے ہیں. جی. اور اب جو ہم نے لون لیے ہیں، عامر صاحب، یہ پارٹنر اور جو سیکر کے حوالے سے ہم اس پہ آگے بھی گفتگو کریں گے. حفیظ الرحمان صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو اس وقت متبادل روڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ اب سے اچانک یہ چیز سامنے آئی ہے، یا آپ جب اقتدار میں تھے تو اس وقت یہ نیگوسیشن کا یا گفتگو کا حصہ تھا؟ کیا تھا سر صورتحال، آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ابھی بات چل رہی ہے، جو سنکیانگ کا جو ایک آخری ایریا ہے جو ہمارا شیگر کے ساتھ لنک کرتا ہے، جی، اس کی بات اس وقت بھی تھی، لیکن اس کی کوئی اسٹڈی سامنے نہیں آئی تھی کہ وہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو آل ویدر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا.
لیکن اس وقت ایک الٹرنیٹ روٹ پہ 6 JCC کے اندر جو ہے ہم سب کے سائن ہیں وہ ایک موجود ہے، وہ گلگت، چترال، چکدرا، سوات. جی. یہ منصوبہ 2018 میں باقاعدہ طور پر سی پیک کی سینٹرل جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے JCC جسے کہتے ہیں، میں خود اس میں موجود تھا. بیجنگ میں اس کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر اگلی میٹنگ یہ نئے پاکستان بننے کے بعد اسلام آباد میں ہوئی، یہاں پہ میریٹ ہوٹل میں. تو یہاں جو موجودہ حکومت ہے ہماری بدقسمتی سے وہ غیر سنجیدہ ہے اس حوالے سے. تو وہ الٹرنیٹ روٹ کا PSDP میں 27 ارب روپیہ ریفلیکٹ ہو گئے تھے. 2018-19 کے PSDP میں موجود تھا. پھر 19-20 میں انہوں نے ڈراپ کیا. پھر ہماری جو ہے آ کے لڑائی شڑائی ہوئی اس حکومت کے ساتھ. انہوں نے پھر اس کو 2 حصے کیے، یعنی چکدرا سے لے کے سوات سے لے کے ادھر شندور تک اس کو فیز 1 کر دیا، اور شندور سے لے کے گاکوچ سے لے کے گلگت اس کو پارٹ 2 کر دیا، اور اس کو ڈراپ کر دیا. پارٹ 2 کو ڈراپ کر دیا. جی، پارٹ 2 کو ڈراپ کیا، اور اس کا PC1 بھی اپروو کیا. اس کی جو ہے وہ انہوں نے FW سے JV بھی کی چائنیز کمپنیز کے ساتھ. تو میں نے آ کے خان صاحب کے ساتھ احتجاج بھی کیا. یہ الٹرنیٹ روٹ ہے سی پیک کا. یہ جب تک آ کے گلگت سے گزر سے ہوتے ہوئے سی پیک کے روٹ کو نہیں ملتا تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ چترال میں لے جا کے کیا کریں گے؟ تو بہرحال وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے اس حد تک کی جو گلگت چترال ہمارے پاس روڈ تھی جو PWD کے پاس GB کی، وہ ہم نے 2017 میں ٹرانسفر کی ہوئی ہے NHA کو. جی. آج کل بھی اس کے فیتے شیتے کاٹ رہے ہیں. بدقسمتی سے چونکہ انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے. موجودہ وفاقی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ان کے ایک دور حکومت میں ایک JCC کی میٹنگ ہوئی ہے، جی، جب سے یہ 2-2.5 سال ان کی ہوئی ہے، اور اس میں جو پہلی میٹنگ ہوئی ہماری میریٹ ہوٹل میں تو وہاں پہ چائنیز کاؤنٹر پارٹ نے جو ہے وہ ایجنڈا آگے بڑھانے سے انکار کیا کہ آپ سنجیدہ ہوں پہلے. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ملتان سکھر موٹر وے ہے، جی، 6 مہینے ہو گئے کمپلیٹ ہو کے، آپ ہینڈنگ ٹیکنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہزارہ موٹر وے کا 8 مہینے ہو گئے جی، آپ ہینڈنگ ٹیکنگ نہیں کر رہے ہیں. جی، ہمارا ڈیلی کا جو ہے وہ کروڑوں کا لاس ہو رہا ہے. جی. تو ادھر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً 350 سے 400 بلین کے یہ منصوبے ہیں جو تیار ہوئے تھے. یعنی ہزارہ موٹر وے اور ملتان سکھر موٹر وے، اس پہ چائنیز نے احتجاج کیا. میں موجود ہوں وہاں پہ. انہوں نے کہا جب تک آپ ان کی ہینڈنگ ٹیکنگ نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو 300-400 ارب کے منصوبوں کے لیے مراد سعید کو بلایا گیا. وہاں پہ ایک پینافلیکس لگایا گیا، وہیں پہ جو ہے اس کا وفیتہ کاٹا گیا. تو جب ایک حکومت اس طرح مزاج اڑائے گی اپنے اتنے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے، تو میرے خیال میں چونکہ اب سی پیک تو کلوز ہو چکا ہے، میری ذاتی رائے میں نے جو محسوس کیا، چونکہ سی پیک کا ماڈل بھائی دوست ہم مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ یہ فائنینسنگ کا پروجیکٹ تھا کہ چائنیز بینکوں نے فائنینسنگ کرنی تھی اور چائنیز انویسٹر اور پاکستانی انویسٹرز نے JV بنانی تھی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ساورن گارنٹی فراہم کرنی تھی. خان نے ادارے تو کہہ رہے ہیں کہ فیز 2 شروع ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کلوز ہو گیا ہے. تو یہ اصل کیسے آپ نے محسوس کیا کہ اگر آپ فیز 2 دیکھیں، اس کی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی نا جی، تو اس کی آج 2.5 سال سے 2 سال سے تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جو پروجیکٹ اپروو کرنے کی اتھارٹی ہے، یعنی جس طرح آپ کی GWP ہوتی ہے، CDWP ہوتی ہے، اس طرح چائنا پاکستان کے درمیان JCC رکھی گئی تھی. اس JCC کے اندر تو کوئی نہ اس کی میٹنگ ہوئی ہے، نہ آپ بتائیں پارٹ 2 میں کیا پروجیکٹ ہے. کوئی پروجیکٹ آیا ہے سامنے؟ تو خان نے جو پہلی جا کے تقریر کی تھی چین میں جا کے، جس سے چائنا ناراض ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں فائنینسنگ موڈ پہ پروجیکٹ نہیں چاہیے، اس کو آپ بدل دیں انویسٹمنٹ موڈ پہ، کہ آپ ہم سے ساورن گارنٹیاں نہ مانگیں. صحیح. آپ اپنے رسک پہ آ کے پاکستان میں جو انویسٹ کرنا ہے کریں. صحیح. اس پہ چائنا نے کہا بھائی تمہارا اپنا انویسٹر وہاں انویسٹ نہیں کرتا، ہمیں آپ ساورن گارنٹی دینے سے انکار کر رہے ہو. جی ہمارے لون بہت بڑھ گئے ہیں، ہمارے ڈیٹ بڑھ گئے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ساورن گارنٹیز ہم نہیں دیں گے. آپ آ کے پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو پروجیکٹ فیزیبل ہے آپ خود کریں، پیسے بچ گئے تو ختم. تو اسی طرح سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو پریورٹی تھی پاکستان کی، وہ ہماری گورنمنٹ جو تھی اس وقت فیڈرل میں بھی، وہ سب سے پہلے دیکھیں آپ کے کسی ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے انفراسٹرکچر چاہیے. جی.
سیکنڈ پیج پہ آپ کو جو ہے وہ توانائی چاہیے جی اور اس کے بعد جا کے آپ کو پھر ان کے اوپر آپ کی انڈسٹری لگتی ہے. صحیح. تو انفراسٹرکچر ہمارا کسی حد تک بن گیا. آپ دیکھ لیں گلگت سے اسلام آباد تک ہی کہتے ہیں پہلے ہمارے 22 سے 21 گھنٹے لگتے تھے. جی. آج آپ 9 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں. ہوں. اب گلگت کردو روڈ بائی پروڈکٹ تھا اس کا، اس لیے کہ ہمیں سی پیک سے ڈائریکٹ پروجیکٹ نہیں مل رہے تھے تو ہم نے پی ایس ڈی پی سے پروجیکٹ لیے اور ہماری پے بیک کیپیسٹی نہیں ہے. ایک پرابلم ہمارے خطے سر گلگت کردو روڈ کے حوالے سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو ٹنل تھے اس بننے تھے وہ پروجیکٹ کا حصہ تھا یا نہیں تھا، کیونکہ کنٹروورسی اس وقت بھی چل رہی تھی کہ ٹنل موجود تھے. نہیں، ٹنل کی فیزیبلٹی ہو رہی تھی. اچھا. اور اوریجنل جو پروجیکٹ ہے اس کا یہ ٹنل حصہ نہیں تھا. صحیح. جب اس کی لاگت وغیرہ ہوئی، ٹینڈر ہوئی، اس کے بعد پھر ہمیں یہ پتہ چلا، ہم نے پھر اپنے دوست احباب سے پوچھا، سمجھدار لوگوں سے، اور کچھ فیزیبلٹیز بنوائی گئی اور ایف ڈبلیو کو کہا کہ آپ اس کی کنسلٹنسی کر کے بتائیں اس کا کتنا خرچہ ہے. اچھا. ایف ڈبلیو نے غالباً کوئی 3 سے 4 بلین روپیہ ایڈیشنل مانگا ان ٹنلز کے لیے. صحیح. وہ یہاں پہ نگران گورنمنٹ بن گئی تھی. اس کے بعد جیسا میں نے کہا نیا پاکستان بنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پروجیکٹ نہیں کرنا. صحیح. تو وہ اوریجنل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے. اچھا. یہ بات صحیح ہے. اور دیکھیں یہ پروجیکٹ ایسے ہیں، اب آپ کا جو ہزارہ موٹر وے ہے اس کو پاکستان نے پے بیک کرنا ہے. صحیح. ملتان والا ہے سکھر، وہ پے بیک کرنا ہے. صحیح. اب لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں یار سی پیک کے لیے جی بی میں کیا ہے. جی. دیکھیے بنیادی سوال میں اپنے ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے سر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک جو ہے ایک کمرشل پروجیکٹ تھا. جی. کہ آپ نے انویسٹ کروانا ہے اور اس کو ان کو ریٹرن دینا ہے. جی. اب میرے صوبے میں 2 پروجیکٹ اپروو تھے، پروجیکٹ پاور کے ہم نے اپروو کروائے تھے. 6 JCC میں اپروو ہوئے، 100 میگا واٹ کے آئی یو، 80 میگا واٹ فنڈر. جی. اور ہینزل والا بھی تھا. جی ہینزل تو پی ایس ڈی پی میں آلریڈی ہے. تو یہ جو 180 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہے یہ اپرووڈ ہے. جی. ہمیں کہا گیا کہ اب آپ نیپرا کے ساتھ بیٹھ کے ٹیرف سیٹل کر لیں اور چائنیز کو لے جائیں، آپ وہاں انویسٹ کروائیں اور ان سے بجلی خریدیں. اب آخری ریٹ نیپرا نے جو رکھا ہوا تھا وہ 11 روپیہ تھا. آپ بتائیں ہم 2.25 روپے میں وہاں بجلی دے رہے ہیں. جی. تو ہم 11 روپے میں ان سے خریدیں تو 16 میں بیچ دیں تو ہمارے لوگوں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، نہ وہاں پہ یہ تصور ہے. ہائیسٹ ریٹ ہمارا جو کمرشل ہے وہ 7.5 روپیہ ہے. تو ایسے میں ہم یہی سال پورا کوشش کرتے رہے کہ یہ 2 پروجیکٹ ہیں، اس کو آپ انویسٹمنٹ موڈ سے نکال لیں، فائنینسنگ موڈ سے، ان کو گرانٹ بیس کریں. اس کی گرانٹ ہمیں دیں، ہم اپنے رواجی طریقے کے مطابق بنائیں گے اور اسی سستی بجلی ہم وہاں لوگوں کو مہیا کریں. تو آپ کے صوبے میں کوئی ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جہاں انویسٹر آ کے پیسے لگائے پھر وہاں سے وہ پیسے وتھ پروفٹ واپس لے سکے. یہ پرابلم ہے. صحیح. جس کی وجہ سے اب آپ کے جو 10,000 میگا واٹ بجلی جو بنائی ہے سی پیک کے تحت وہ چائنیز بیچ رہے ہیں نا آپ کو گرڈ میں. آپ خرید رہے ہیں اور آگے بیچ رہے ہیں، آپ ان کو پے کر رہے ہیں. ہمارے وہاں پہ یعنی سی پیک کے ٹوٹل 2 ہی کام ہوئے ابھی تک. یعنی انرجی پروجیکٹ لگے ہیں اور انفراسٹرکچر کے یعنی سڑکیں بنی ہیں. سڑکوں کا بھی ٹول پلازا کے ذریعے گورنمنٹ نے پے کرنا ہے. جی. بجلی کا بھی جو ہے وہ ٹیرف مقرر ہے. تو ہمارے صوبے میں جو کیچ بنی ہے انفراسٹرکچر میں تو وہ آ گیا. جی. ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو سی پیک ماڈل میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں. جی. ہمارے وہاں پہ کوئی کسٹم کے نظام نہیں، ہمارے وہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں یہ جو ٹیکس کے نظام نہیں ہے، ہمارے وہاں پہ انویسٹمنٹ کا کوئی نظام نہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ 22 روپے 20 روپے میں بجلی لے لیں اور خزانے میں پیسے جمع کریں. تو اس کا حل یہ ڈھونڈا جی کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے اس وقت گزارش کی کہ سی پیک کے انٹری پوائنٹ پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ کا سی پیک کے ماڈل کے تحت ہم کوئی پروجیکٹ لے نہیں سکتے، تو آپ ایسا کریں ہمیں پی ایس ڈی پی سے پروجیکٹ دیں تاکہ اس کو کوئی ریٹرن کرنا نہ پڑے. تو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے ریکارڈ، جب 2015 میں ہماری گورنمنٹ بنی تھی تو 2 بلین کے ٹوٹل پی ایس ڈی پی کے منصوبے تھے. اسی انالوجی پہ نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی اور ہماری جو پی ایس ڈی پی بڑھ کے 129 ارب ہو گئی. اب پی ایس ڈی پی کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کا 1 روپیہ ہم نے واپس نہیں کرنا. اچھا. یہ سمجھے نا ہم لوگ. ہم ابھی ہینزل بنا رہے ہیں یا آپ کا جو ہے عطا آباد کا ہے یا آپ کا جو ہے وہ گلگت کردو روڈ ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ آف جی بی نے کوئی پیسے نہیں دینے ہیں، اس کو کوئی قسطوں میں پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں. یہ گرانٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی آپ کو ملی ہوئی ہے. صحیح.
تو ہم نے سی پیک کے پروجیکٹ کے پیچھے باغ دوڑ کے بجائے ہم نے ساری باغ دوڑ پی ایس ڈی پی کے پیچھے لگائی، جس کی وجہ سے 129 ارب تک ہمارے منصوبے بنے. اب وہاں پہ انڈسٹریل زون ہے، ہم نے آج سے کوئی 4 سال پہلے اس کی زمین فیزیبلٹی کر کے دی ہے. آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں جی یہاں نہ تو آپ کی امیجیٹ کوئی مارکیٹ ہے، یعنی ٹوٹل 15 لاکھ ہماری جو ہے وہ آبادی ہے جی وہاں کوئی انڈسٹری آپ لگاتے ہیں، اس کی پروڈکشن کہاں جائے گی؟ صحیح. واپس اسلام آباد آئے گی پنڈی، یا را مٹیریل یہاں سے جائے گا، وہاں بنے گا، پھر یہاں آئے گا. پھر کیا چائنا آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ کیا چائنا ایکسپورٹ کرنے والا اسکل آپ کے پاس ہے وہاں پہ؟ تو یہ ایک سوال بنتا ہے. اس کے بعد ہم نے متبادل اپنا پروونشل انڈسٹریل زون جو ہے وہ تیار کیے، کافی حد تک اس پہ کام بھی کیے. تو اور اس کے علاوہ پھر آپ کی کچھ پروجیکٹ ہمارے تھے ایگریکلچر سائٹس پہ. تو ہمارے ایم او یوز تو ہو چکے تھے، 7 جے سی سی میں آ چکا تھا. اب چونکہ سی پیک ٹوٹلی رول بیک ہو چکا ہے. صحیح. مجھے ان 2 سالوں میں کوئی سی پیک کا نیا پروجیکٹ دکھا ہے. صحیح. ضمیر اعوان صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ حفیظ الرحمان صاحب کا یہ ان کا کیا حفیظ الرحمان صاحب کو کوئی مغالطہ ہو رہا ہے کہ سی پیک رول بیک ہو چکا ہے، یا واقعاً آپ کے بھی نالج میں ہے کہ یا کوئی پروجیکٹ بن رہے ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق اس لوگوں سے ہے، ڈپلومیسی کے لوگوں سے ہے، تو آپ زیادہ بتا سکیں گے سر. میں کسی کی بات کو اختلاف نہیں کرتا ہوں، یہ میرے مزاج میں ہے، لیکن میں اپنا موقف ضرور پیش کروں گا. جی. سی پیک رول بیک نہیں ہوا میرے خیال میں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز لگے رہتے ہیں. کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں کبھی تیزی آتی ہے، کبھی آہستہ بھی ہو جاتا ہے، سلو بھی ہو جاتا ہے. آپ گھر بناتے ہیں تو وہ ایک مومنٹم سے نہیں چلتا رہتا. ظاہر بات ہے نئی گورنمنٹ آئی، اس گورنمنٹ کو سمجھنے میں اور چیزوں کو ٹیک اپ کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن ٹوٹلی اسے کہیں رول بیک ہوا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا. ابھی دیکھیں رشکائی کا جو ہے انڈسٹریل زون، ایس سی زی اسپیشل اکنامک زون، بڑی تیزی سے کام جاری ہے. گو کہ یہ پہلے سے پلان تھا، لیکن اس گورنمنٹ کے دوران ہی یہ اس کی ایکسیکیوشن ہو رہی ہے. اور ابھی 2 انڈسٹریل یونٹ وہاں پہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے، جگہ ایک کو الوکیٹ ہو گئی ہے اور بہت جلدی وہ یہاں شفٹ ہوں گے. غالباً چند دن پہلے ایک سٹیل انڈسٹری چائنا کی، اسے 40 ایکڑ کا پلاٹ جو ہے وہ اسے الاٹ کیا ہے، اور وہ بہت جلدی آنے والے ہیں. انہوں نے اپنی ایڈوانس ٹیم جو ہے اگلے مہینے بھیجیں گے یہاں پہ، تاکہ وہ اس کی موبلائزیشن کو اسپیڈ اپ کر سکیں اور چیزوں کو فیسلیٹیٹ کر سکیں. جی. اسی طریقے سے ML1 پہ بھی نا کافی ایڈوانس اسٹیج پہ بات چیت چل رہی ہے. لیکن جتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی چیز کی پلاننگ میں اگر آپ زیادہ وقت لگا دیں تو بعد میں ایکسیکیوشن میں پرابلم سے بچ سکتے ہیں. ML1 ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، 8.2 بلین کا. اتنا بڑا پروجیکٹ سی پیک انڈر ابھی تک پاکستان میں کوئی نہیں آیا. تو ظاہر بات اس کی کمپلیکیشن بھی زیادہ ہوں گی، اس میں زیادہ چیزیں پھر ڈسکس کرنی پڑیں گی، تو دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن رول بیک والی بات نہیں ہے. میں 2013 میں چائنا میں سفارتکار تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے یہ سی پیک میری موجودگی میں سب چیزیں سائن ہوئی ہیں. اور خاص کر میں چونکہ چین میں رہا ہوں بہت سال، میری ایجوکیشن چائنا کی ہے، میں چین میں 13 سال رہا ہوں. مجھے چین کی سسٹم کی سمجھ ہے، چین کی سائیکی کی سمجھ ہے، میری چینی سوسائٹی میں بڑی ان ڈیپتھ پینیٹریشن ہے. تو میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، چینی پاکستان کے لیے بہت زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اور وہ بڑے سنسیئر ہیں. ہمارے یہاں پہ تھوڑے سے پرابلم ضرور ہے. وہ پرابلم میں نہیں کہوں گا کسی سیاسی پارٹی سے ہیں یا کسی سیاسی جماعت سے ہیں، بلکہ یہ اوور آل پاکستان کے پرابلم ہے. اس میں صوبائیت بھی ہے، پولیٹکس بھی ہیں، اور لوگوں کے ذاتی مفادات بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اور خاص کر اس میں فورن ہینڈ بھی ہے. انڈیا اور امریکہ کھل کے سی پیک کے خلاف یہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ سی پیک یا چائنا پاکستان میں انفلوئنس بڑھا سکے. ویسے تو سر گلگت بلتستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں توانائی کے منصوبے لگانے میں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم نجی محفل میں لوگ جب بیٹھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ
وہاں پہ توانائی کے منصوبے لگانے میں، یا مثلاً گلگت سکردو روڈ کا مسئلہ حفیظ الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ کتنا ہیڈک مسئلہ ہے، اس کو بنوانے میں سی پیک کے اس میں سے منصوبے لے کر جس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، وہاں پر انرجی کا کرائسس چل رہا ہے، اس میں بھی کیا امریکہ کی مداخلت ہے، چین کی انڈیا کی مداخلت ہے، کیا ہے؟ لوگ تو سوال تو کرتے نظر آتے ہیں۔ میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان دو صوبے جو ہیں یا دونوں علاقے جو ہیں ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں سی پیک کے حوالے سے۔ اگر فائدہ ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ جی بی کو ہوگا یا بلوچستان کو ہوگا۔ ایک انٹری پوائنٹ ہے اور ایک ٹرمینل پوائنٹ ہے، ان دونوں کو ہر صورت میں فائدہ ہونا ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے چینیوں کی نظر میں بھی اور پاکستانی حکومت کی نظر میں بھی۔ اب جب وہ پریکٹیکلی ایکسیکیوشن پہ آتے ہیں تو اس میں کافی ایشوز آتے ہیں، جیسے کہ سب نے یہاں پہ اتفاق کیا ہے کہ سی پیک جو ہے ایک کمرشل وینچر ہے، پروفٹ بیس ہے۔ اگر کوئی چائنیز انویسٹر یا پاکستانی انویسٹر بھی کوئی پاور کا پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے جی بی میں، تو وہ یہ دیکھے گا کہ میری کاسٹ کتنی آ رہی ہے، بجلی کتنی بکے گی، کس پرائس میں بکے گی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کتنی ہے۔ اگر وہ اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ سیکیور نہیں کر سکتا، اسے گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے پروفٹ ہوگا، تو وہ انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ابھی سر نے فرمایا کہ وہاں پہ 15 کروڑ کی آبادی، 15 لاکھ کی آبادی ہے، تو 15 لاکھ کی آبادی کے لیے، اور پھر سر نے بتایا کہ وہاں بجلی سستی ہے، لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، تو کمرشل وینچر تو وہاں ہو نہیں سکتی۔ اچھا، باقی رہا پی ایس ڈی پی کی جو فنڈنگ کی بات ہے، وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ ہماری لمیٹڈ ہے پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے۔ چائنا نے بھی بہت سی گرانٹ دی ہیں، مطلب میں بتا سکتا ہوں ایگزیکٹلی چائنا نے بہت سی گرانٹ دی ہیں، لیکن ضمیر صاحب سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کی افورڈیبلٹی کے مطابق اگر بجلی نہیں پرووائڈ کر سکتے، تو پھر وہاں کے لوگ تو سوال اٹھائیں گے نا کہ پھر میرے علاقے سے جو چیز گزر رہی ہے مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، پھر لوگ ریزسٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح کے یہ پولیٹیکل ایشوز بن جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کوئی ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، ان سب ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ باقی یہ رہا یہ کہ وہاں کے لوگوں میں بھی نا بہت سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہاں کام کر رہی ہیں اور فیک نیوز اور لوگوں کو مس لیڈ کر رہی ہیں، مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ انڈیا تو اوپنلی وہاں پہ اپنے ریڈیو اسٹیشن چلا رہا ہے، باقی بھی ویسٹرن میڈیا بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہہ رہا ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹے۔ یہ امریکہ کی اسٹڈی تھی کہ 2015 کے بعد پاکستان نہیں ہوگا، وہ تو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے نا۔ وہ تو پاکستان کو اندر سے بھی لڑانا چاہتے ہیں، کبھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، کبھی اہل تشیع کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، کبھی صوبائیت کے نام پہ لڑانا چاہتے ہیں۔ دشمن تو اپنا کام کرے گا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عقل کے ناخن لیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، پاکستان کو متحد رکھنے میں ہے یا کسی کے فورن کے ایجنڈے پہ کام کر کے آپس میں لڑنے جھگڑنے میں ہے۔ یہ ذمہ داری بہرحال حکومت پاکستان کی ہے کہ لوگوں کو مطمئن کرے، اور جو پاسبل ہے وہ ضرور کرے۔ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو چیزیں ڈویبل ہے اس کی تو ڈیمانڈ کرے، اور جو چیزیں فیزیبل نہیں ہیں ان کا کوئی الٹرنیٹ بھی دیکھے۔ مطلب اگر وہاں پہ بجلی افورڈ نہیں کر سکتے کمرشل ریٹ پہ، تو کوئی بھی انویسٹر تو نہیں آئے گا۔ انویسٹر تو دیکھیں آپ اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں اس بزنس میں جہاں پہ آپ کو نقصان ہو، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور حکومت کی کیپیسٹی ہمیشہ لمیٹڈ ہوتی ہے گرانٹ کی۔ صحیح۔ سر، جب آپ نے بات کی کہ حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے پہ جب بات کی تو عامر صاحب ہنس رہے تھے، جاننا چاہوں گا کہ کیوں ہنس رہے تھے سر؟ میرا صرف یہ کنسرن تھا، انہوں نے صحیح بات کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم خود انسٹیبل ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر باہر والے کریں کیا؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک کی آپ مثال لیں، میں اس سوال کی طرف پہ آتا ہوں کہ آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم 145 رینک پہ، یعنی دنیا کے سب سے لوویسٹ تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے حوالے سے، اور جینڈر پیرٹی پہ ہم یمن کے بعد سیکنڈ لاسٹ میں اس وقت دنیا میں۔ ہمارا مقابلہ افغانستان سے کیا جا رہا ہے، یعنی ہمارا جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ہائیبرڈ وار کی جو بات کر رہی ہے، ہائیبرڈ وار ہم نے خود اپنے اوپر امپوز کیا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ دشمن کوشش کرے گا کہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے۔ جب ہم خود کمزوریاں ان کے سامنے پلیٹ میں رکھیں گے تو وہ ظاہر بھی ایکسپلائٹ کریں گے۔ اب دیکھیں ہمارا تعلیمی نظام 500 دنیا کی یونیورسٹیوں میں ہمارا کوئی نام نہیں ہے۔ ہم نے انکلوسیو پولیٹیکل پروسیس کو چھوڑ دیا ہے۔ بلوچستان کی مثال ہے، گلگت بلتستان کی مثال ہے، ایک آپ کا ہیڈ ہے، ایک ٹیل ہے،
سی پیک کا. بلوچستان والے چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں بھائی کیا ہوا. گلگت بلتستان والوں کا دیکھیے, گلگت بلتستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ریسورس موبلائزیشن نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس مائننگ ہے, ٹورزم ہے, ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے. آپ فوکس کریں واٹر اکانومی پہ, انرجی اکنامکس پہ. ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں, ہم ریونیو جنریشن کی بات کرتے ہیں, ہم خیرات کی بات نہیں کرتے. یعنی آپ سبسڈی دے کے چیزوں کو, حفیظ صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی ٹیکسیشن کے حوالے سے, میں نے پورا سپورٹ کیا. ہم نے کہا یار دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ریونیو جنریشن پہ جائیں گے, آپ اکانومی بڑھائیں گے. اگر آپ کو اس وقت NFC ایوارڈ دیا بھی جاتا ہے تو آپ کو 12 ارب روپے ملیں گے, اس سے آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ آپ ریونیو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ریونیو کے ریسورسز نہیں موجود ہیں. آپ ہائیڈرو پاور سے 50,000 میگا واٹ پیدا کرتے ہیں, نہ آپ کو چائنا سے کول خریدنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کوئی تھرمل پاور پہ جائے. آپ انرجی مکس آپ کا دیکھیں پاکستان کا 1970s میں تربیلا وغیرہ بنا تھا تو انرجی مکس 74% تھا ہائیڈرو پاور کا. اب کم ہوتے ہوتے مزید کم ہو, اور ہم نے IPPs کو بلایا. اب IPPs کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہم نے کیے ہیں بہت پہلے سے ہم کرتے رہے, ان کے نتائج آ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ پہ جانے کی ضرورت ہے. پاکستان کا مسئلہ جو ہے ریسورسز کا نہیں ہے. جی, لانگ ٹرم پالیسی پہ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو حافظ صاحب سے ہم دوبارہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حافظ الرحمن صاحب, یہ جو لانگ ٹرم پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ابھی فیس بک پہ سوال بھی آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مستقبل میں ہماری جو اشیاء ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے چین جا سکے گی, فیوچر کانٹیکس کیا ہے. دوسرا یہ سوال بھی اگر ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ آپ کے دور میں گلگت بلتستان کے لیے سی پیک سے کیا چیز ملنے والی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد وہ رول بیک کر دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے؟ دیکھیں, ایک چیز میں نے جو پہلے عرض کیا نا, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں ایک تو سچ بولنا ہے. جی ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں سیاسی معاشی استحکام چاہیے. جی, اس ملک میں تو سیاسی استحکام نصیب ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک حکومت ابھی تیسرے سال میں داخل ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ کبھی عدالت کے ذریعے گراتے ہیں یا پھر دھرنوں کے ذریعے گرا دیتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک بتایا جائے جس نے سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام اس نے حاصل کیا ہو. جی, آج ہم چین کے ساتھ کام کریں, وہاں پہ جس سال وہ آزاد ہوئے, ایک سال ہم سے پہلے بعد میں, تو وہاں کنٹینیوسلی ایک ہی کمیونسٹ پارٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے. وہاں صرف صدور تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نے تب تک اتنے بدلے جتنے انہوں نے کپڑے نہیں بدلے. آپ کی معاشی استحکام, اب دیکھیں جب آپ تجرباتی حکمران لائیں گے, آرٹیفیشل تبدیلیاں کریں گے, جی یہ بندہ اس کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے, اس کی باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ریاست کا دشمن ہے, ان کو بدلو, ایسے لاؤ, ٹیشو پیپر کی طرح ڈمی لوگوں کو لاؤ. تو یہ جو تجربے ہوتے ہیں نا اس ملک میں, آپ کو دھکیل دیتے ہیں. یہ جو محترم نے بات کی نا ML1 کی, یہ 6 JCC میں اپروو ہوا ہے. جی بالکل. یہاں جو صورتحال پیدا کی گئی تھی, آپ کا چین کا صدر آ رہا تھا, یہاں پہ دھرنے پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ کس نے اس پورے سی پیک کو رول بیک کیا؟ میں یہ نہیں کہتا رول بیک, میں کہتا ہوں چلو آج 3 سال ہو گئے نا جی, اس کے بعد 3 سال میں مجھے سی پیک کا ایک منصوبہ پورے ملک میں دکھائیں کہ کوئی نیا منصوبہ JCC کی میٹنگ میں اپروو کیا ہو. تو یہ رول بیک سمجھے نا. یہ دھرنوں کا نتیجہ, اس حکومت کا نتیجہ یہ تھا سی پیک کو سلو کرنا تھا. یا اب آپ دیکھ لیں, ایک جنرل صاحب کو لا کے سی پیک کے اوپر بٹھا دیا آپ نے, اس کو تنخواہ دینی تھی. یار اس کا کیا کام ہے؟ وہ تو پیزے بھیج سکتا ہے جا کے پاپا جون کے. اس کا کام کیا ہے سی پیک کے حوالے سے؟ آپ کے اتنے پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی پلاننگ کمیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اتھارٹی بنا دی, صرف خوش کرانا ہے جی. تو یہ مین آپ کی بیماری ہے. سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. جی. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ نئے پاکستان کے ساتھ کے نام پہ کیا ڈرامے ہمارے ساتھ ہوئے. میں نے آپ کو عرض کیا 129 ارب روپے کے PSDP کے پروجیکٹ تھے, جی, جس میں ہمارے انرجی کرائسس کے بھی پروجیکٹ موجود تھے, ہمارے انفراسٹرکچر کے موجود تھے. اب تک 60 بلین کے منصوبے نئے پاکستان نے GB کے کاٹ دیے ہیں. جی, PSDP سے نکال دیے ہیں. کتنے کاٹ دیے؟ 60 بلین سے زیادہ. 60 بلین. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 28 میگا واٹ گواڑی PSDP میں شامل تھا. جی, 27 میگا واٹ شگرتن آپ کا PSDP میں شامل تھا, فائنل سٹیج پہ تھے. 32 میگا واٹ عطا آباد یہ آپ کے PSDP میں شامل تھا. 5 بلین سے ہم نے ریجنل گریڈ بنانا تھا. جی, وہ پیسے جو ہے فورم میں 2 سال سے ہمارا PC1 اپروو نہیں ہوتا رہا.
جب تک آپ کے صوبے میں ریجنل گرڈ نہیں ہے نا اس وقت. یعنی گلگت میں سرپلس ہو تو آپ ہنزا نہیں دے سکتے, اسکردو میں سرپلس ہو تو آپ گلگت نہیں دے سکتے. تو ہم نے اس مرض کا آئیڈینٹیفائی کر کے ریجنل گرڈ کے لیے 25 بلین کی ڈیمانڈ کی. یعنی ہم نے جس پہ کنسلٹنسی کروائی کہ پورے صوبے کا پہلا ریجنل گرڈ بنے. جی. انویسٹر بھی اس وجہ سے نہیں آ رہا جی. کہ بھائی سرپلس ایک گاؤں میں, ایک ضلع میں, بالفرض اسکردو میں آپ 100 میگا واٹ لگا دیتے ہیں تو 40 تو وہاں ضرورت ہوگی, 60 کہاں جائے گی اس کی. تو ہم نے اس کا ریجنل گرڈ کے لیے بڑے کنسلٹنٹ انوالو کیے. آخر میں اس کے 2-3 فیزز بنائے. فرسٹ فیز میں 5 بلین روپیہ ہمیں منظور کیا گیا. اس کا PC1 بھیجا, 2.5 سال ہوئے ہیں, ابھی تک اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول نہیں ہے. اس میں یہ تھا کہ جب آپ کا ریجنل گرڈ بنے گا تب تک آپ کا نیشنل گرڈ دامیر بادشاہ ڈیم کے ساتھ وہاں آئے گا تو ریجنل گرڈ نیشنل گرڈ سے کنیکٹ ہوگا. صحیح. تب آپ کے صوبے میں ہیوی انویسٹمنٹ آ سکے گی. اب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ریجنل گرڈ نہ ہو, آپ یہاں پہ سرپلس کو کہاں لے جائیں. گلگت میں 8 مہینے, گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر 8 مہینے 7 سے 9 میگا واٹ بجلی سرپلس ہوتی ہے. ہنزا میں اس وقت ہم ڈیزل جلا رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس 8 یہاں سرپلس ہوتی ہے اس وقت بھی ہنزا میں ہم جو ہے وہ ڈیزل چلا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں نے لاسٹ ایئر میں 4 کروڑ کا ایک پروجیکٹ اپروو کیا گلگت سے ہنزا کو لنک کرنے کا, جو اس وقت کام ہو رہا ہے. وہ جو 8 میگا واٹ ہے وہ ہم گرمیوں میں ہنزا میں دے دیں تاکہ ان کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا ہو. سی پیک سے جو ہے وہ ہمارے جو پروجیکٹس ہمارے جو 7 JCC اور 6 JCC میں جو اپرووڈ تھے اس میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا 100 میگا واٹ عطا آباد ہے جی. 80 میگا واٹ پھنڈر ہے, اور اس کے علاوہ گلگت کا جو ہے وہ ایزی ہے آپ کا جو اسپیشل اکنامک زون, ایکو اکنامک زون. جی. یہ جو رشکی ہے, دابا جی ہے, فیصلہ آباد تھا, یہ سارے اس دور کے ساتھ اپروو ہوئے. 9 پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کے 6 JCC میں اپروو ہوئے تھے جس میں گلگت شامل تھا, میرپور شامل تھا. جی. انہوں نے نئے پاکستان نے آ کے 4 اس میں سے رکھے, 5 کینسل کر دیے. صحیح. جس میں گلگت شامل ہے, میرپور شامل ہے, 1-2 اور بھی انہوں نے کینسل کر دیا. اچھا. اس کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں دی. ہماری جب خان صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے کوئی سال پہلے اس پہ میٹنگ ہوئی, سارے چیف منسٹر موجود تھے, تو کہا جی یہ چائنیز نہیں مانتے, آپ لوگ اپنی جو ہے وہ ہم ساورن گارنٹی نہیں دیں گے. یہ لفظ اس کے خان نے کہ ہم آپ کو کوئی ساورن گارنٹی نہیں دیں گے, اپنے رسک پہ آپ انویسٹرز ڈھونڈیں اور صوبے زمین دے دیں اور انویسٹرز کے ساتھ مل کے اپنی جو ہے انڈسٹریل زون بنائیں. اب چلیں یہ پنجاب کر سکتا ہے, سندھ کر سکتا ہے, KP کر سکتا ہے, GB کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم نے, میں چیخا وہاں وزیر اعظم صاحب سے, انہوں نے کہا جی کچھ کرتے ہیں. اس نے اگلی میٹنگ رکھی ہے 1 ہفتے بعد, تک کی اس نے. اگلے ہفتے میں جب ہماری میٹنگ ہوئی, ہمیں کہا PM صاحب نے میٹنگ بلائی, ہم وہاں گئے تو عبدالرزاق داؤد جو ہے وہ بیٹھا چیئر کرنے کے لیے. بیٹھے صوبوں کے چیف منسٹر آئے ہیں, تو میں اور چیف منسٹر سندھ نے کہا بھائی کدھر ہے پرائم منسٹر؟ جی وہ مصروف ہے. ہم وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے, اس وقت کی میڈیا کی خبر بھی ہے. ہم نے کہا کہ یار صوبوں کے چیف منسٹر بلایا ہے, آپ ایک جو ہے بزنس مین کے سامنے ہمیں بٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو چیئر کرے گا جو اکنامک زونز کے حوالے سے. اس کی فیصلوں کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کی بات کون مانتا ہے؟ تو یہ رویہ ہے, یہ غیر, یہ انڈے کٹے مرغیاں, اس چکر میں کہاں سی پیک, کہاں انٹرنیشنل انویسٹمنٹس, کہاں آپ کے انڈے کٹے مرغیاں, اور آج کل وہ زیتون کا انقلاب. تو یہاں آ گیا پاکستان. تو اللہ خیر کرے. اور میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں جو ہمارا جو کیس تھا نا جی, ایک کیس یہ تھا کہ 100 اور 80 کو جس طرح آپ نے بلوچستان میں 300 میگا واٹ ایک انہوں نے تھرمل بنایا ہے, وہ گرانٹ بیس پہ بنایا ہے. بلوچستان ایئرپورٹ جو گوادر میں بن رہا ہے وہ گرانٹ میں ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹرمینل پہ جا کے, اینڈ پہ جا کے آپ گرانٹ بیس پروجیکٹ بنا رہے ہیں, تو ہماری انٹری پوائنٹ پہ بھی آپ, ہمیں زیادہ نہیں چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 50-60 بلین روپے چاہیے پاکستان کے, وہ گرانٹ کریں. جی. اس کی 6 JCC نے ریکمنڈیشن کی, 7 JCC میں آیا تو یہ اس اپروو ہوا کہ اس کو جو گرانٹ بیس پہ کنسیڈر کیا جائے, اور اس سے لے کے تا اندم 2018 سے لے کے ابھی تک یہ حل نہیں ہے, پتہ نہیں چلا. صحیح. اگر یہ دونوں پروجیکٹ بنتے ہیں تو گلگت ساتھ ریجنل گرڈ جو ہے وہ بنتا ہے, تو یہ 80 اور 100. جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی تو ٹوٹل صوبے میں 86 میگا واٹ بجلی تھی. جی. ہم نے 5 سال میں اس کو 176 میگا واٹ پہ پہنچایا انسٹال کیپیسٹی, یعنی لگ بھگ کوئی 100 میگا واٹ. جی.
لیکن یہ جو سردیوں کے 4 مہینے آتے ہیں آپ کو، چونکہ آج کل لوگ جب بجلی سرپلس ہوتی ہے لوگ اس وقت بات نہیں کرتے، اس لیے نہیں کریں گے کہ بجلی ایسی چیز ہے سب کو نظر آتی ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سردیوں میں اپنے سٹی کی بات کرتا ہوں، گلگت سٹی کی، اسکردو کی نہیں کرتا. گلگت سٹی میں گرمیوں میں جو بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ 42 میگا واٹ ہوتی ہے، سردیوں میں 72 میگا واٹ ہوتی ہے. گرمیوں میں ہماری جو پیداوار ہے وہ 58 میگا واٹ ہے گلگت سٹی میں، تو 8 میگا واٹ سرپلس ہے. سردیوں میں آپ کی پیداوار 21 میگا واٹ ہے اور آپ کی ڈیمانڈ 75 میگا واٹ ہے. یہ ہر پروجیکٹ کے اوپر ہے. جس کو آپ 14 میگا واٹ لگا دیتے ہیں وہ 8 مہینے 7 مہینے تو آپ کو دے دیتا ہے 12-13، اور ان 4 مہینوں میں آ کے 5 میگا واٹ دیتا ہے. تو حل اس کا دوسرا یہ ڈھونڈا گیا تھا، رن آف دا ریور. یہ کہتے ہیں 50,000 میگا واٹ بالکل ہے. اسکردو میں کیا مسئلہ تھا سر اس وقت؟ تابان صاحب جب منسٹر تھے تو ان پہ کافی کرٹیسزم ہوا کرتا تھا کہ اسکردو میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ. دیکھیں ہمیں پچھلے 4 سال گرمیوں میں تو شیڈنگ نہیں ہوتی ہے نا، آپ کی یہ 2-4 مہینے سیریس ہوتے ہیں. اس میں بھی اس وقت بھی اسکردو میں ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی تھی لاسٹ ایئر بھی ہم نے 16 گھنٹے بجلی دی تھی سردیوں میں. اس سال 4 گھنٹے ہے. مینجمنٹ نہیں، حکومت اسلام آباد میں بیٹھ گئی، نیا پاکستان بن گیا. ہم نے اسکردو کے کچھ پروجیکٹس رکھے تھے، اس لیے کچھ چھوٹے پروجیکٹ ہم نے نہیں رکھے. یعنی پی ایس ڈی پی میں 3 بڑے پروجیکٹ بلتستان کے شامل تھے. جی. ہرپو 36 میگا واٹ. آج سے 4 سال پہلے محترم نواز شریف صاحب نے KFW سے فائنینسنگ کرا کے دی ہمیں. جی. وابڈا کے پاس ہے. آج 3 سال ہو گئے وابڈا نے اس پہ کام شروع نہیں کیا. وہ 36 میگا واٹ کا ہے. 26 میگا واٹ شگر تھن، اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا، انہوں نے آ کے کینسل کر دیا تھا. جی یہ چائنیز جو ہے وہ بینک کی ہم نہیں مانتے ہیں لون. اسی طرح 28 میگا واٹ گواڑی تھا. ان 3 پروجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے چھوٹے پروجیکٹ نہیں لگائے. ہم نے کہا جب یہ 3 پروجیکٹ لگیں گے یہ بلتستان کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اب وہ پروجیکٹ بھی نہیں بنے اور ادھر سے ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو. اس میں تھوڑا ایک اضافہ کروں. جی بہت اچھی بات کی حافظ صاحب نے. دیکھیں بات جو ہے ایک انرجی پالیسی بنی تھی، حافظ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو پریزنٹ بھی ہوئی تھی. اب اس میں بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا تھا یہ ایجکے کا ماڈل جو ہے اس کو کمپیئر کرایا تھا گلگت بلتستان کے ساتھ. ایجکے کے بھی پاس بھی ڈسپیوٹ کا ایشو ہے. انہوں نے کس طرح سورن گارنٹیز کو انشور کیا، ٹھیک ہے. انہوں نے کس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو ایز اے ایجنٹ انویسٹر کے ساتھ لگایا اور انویسٹرز نے آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا اور نیشنل گرڈ میں چیزیں آ گئی. اب نیشنل گرڈ کا بھی ایک ایشو ہے، نیشنل گرڈ جنرل نہیں بنتا. مطلب اگر آپ 100 میگا واٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس 100 میگا واٹ کے لیے ایک گرڈ کی کیلیبریشن ہوتی ہے. اس کیلیبریشن پہ پھر آپ پہ ڈیزائن کرتے ہیں گرڈ کو. یہ بات تھی کشمیریوں نے کیا کہ انہوں نے کہا بھی ہم نے دیکھے اتنا میگا واٹ بنایا ہے، یا تو آپ ہمیں کیپیسٹی چارجز دے دیں، یا پھر آپ بجلی NCDC کو کہا کہ آپ یا پھر آپ گرڈ کو ایکسٹینڈ کریں. تو انہوں نے کہا اللہ محالہ ان کو گرڈ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اب آپ جنریشن کی طرف جائیں گے تو گرڈ آئے گی. اب ایک اور مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ہم نے جیسے حفیظ صاحب نے بھی کہا کہ رن اپ دی ریور اس لیے کہتے ہیں نا کہ سردیوں میں ہمیشہ جو ہے بجلی کی جو لوڈ اسسمنٹ سردیوں میں ہوتی ہے، ونٹر میں. ونٹر میں اگر آپ کہیں 100 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ کیلکولیشن ہوتی ہے. ہمارے نالوں میں 2 بڑے پرابلمس ہیں. ایک تو ونٹر میں پانی بہت ختم ہو جاتا ہے، ڈرائی اپ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گلوف کا بہت بڑا خطرہ رہتا ہے. آج کل تو 300 کے قریب گلیشیئر لیکس بنے ہوئے مختلف نالوں کے، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتے، جیسے ششپر کا ہوا اور جگہوں پہ ہو سکتا ہے. وہ جب لیک پھٹ کے آتے ہیں تو آپ کا سارا بنایا انفراسٹرکچر بہہ جاتا ہے اور پھر دوسرا کوئی انویسٹمنٹ اس میں نہیں آتی. جو سیف پروٹیکٹڈ جو بڑے، کیونکہ ہم کہتے ہیں انرجی ایز این اکنامکس سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ریونیو کا کانسیپٹ بھی آتا ہے. پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس سے ریونیو، کشمیر ایجے والے ایز اے ریاست اپنے آپ کو انہوں نے پوزیشن کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایز اے ریاست پوزیشن نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح. اب پوزیشن کرنے کی بات ہے، آپ اگر اس سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو دیگر مسئلے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. آپ کی جو فیڈریشن کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا، پارٹنرشپ ہے، وہ ڈپینڈنس والا ہے. یعنی اگر آپ پاس ریونیو نہیں ہے، آپ جتنے بھی تیر مارے، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ول آلویز ریمین سبسروینٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، بیکاز ہماری تنخواہیں، ہمارا ریونیو، ہر چیز فیڈریشن سے آتا. ہم کہتے ہیں اس ڈپینڈنس کو ختم کیسے کیا جائے. ریونیو جنریشن کے لیے جو واٹر اکنامکس ہے، ٹورزم ہے، اور سیکٹرز ہیں جہاں پہ کام کرنے کے، ان کی گورنمنٹ میں، حفیظ صاحب کی گورنمنٹ میں وٹنس ہوں، انہوں نے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. دے ہیو ڈن ریئلی ویل.
مجھے جو اس وقت کیونکہ ایک ڈائریکشن آپ کا نظر آ رہا تھا, چیزیں بن رہی تھی, انفراسٹرکچر بھی ہو رہا تھا, ابھی مجھے جو مایوسی ہے وہ یہ ہے کہ شاید چیزیں ڈی ٹریک ہونے شروع ہوں. کیونکہ ابھی جس طرح 2.5 سال میں فیڈریشن میں ہم نے دیکھا کہ چیزیں ریورس ہوئی ہیں, یعنی اب اکانومی مائنس میں چلی گئی ہے. آپ کی 69 ایئرز میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی مائنس میں ہے, شرنک ہو رہی ہے, اور ہم بنگلہ دیش سے آدھے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری ایک بہت ہی بڑا ایک اس وقت فائنینشیل اور اس میں ہے چنک آپ ہمارا اس وقت جو ہے گردشی قرضے جو ہے 2.3 ٹریلین تک پہنچ گئے, تو ہم پے بیک کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. اب اس میں بھی یہ ہے کہ اب اگین اگر آپ اکنامک زون بنائیں گے بھی تو آپ 17% GST دیتے ہیں. صحیح. انڈسٹریز نہیں چل سکتی. جس ریٹس پہ آپ پاور خرید کے لاتے ہیں اس پاور سے انڈسٹری نہیں چل سکتی. آپ کمپلیٹ نہیں بن سکتے. چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے, میں ضمیر اوان صاحب کا ایک چھوٹا سا کمنٹ لینا چاہتا ہوں, چونکہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. ایک تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو حافظ صاحب نے بات کی تھی کہ جو سی پہ ایک قسم کا رول بیک ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیلی اٹس سیکنڈ فیز. وہ تو حافظ صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو تجارت میں توازن ہے, بھی لوگ فیس بک پہ ہمیں سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ مستقبل میں ہماری چیزیں بغیر کسی رکاوٹ کے کیا چین جا سکیں گی؟ اگر جا سکتی ہے تو اس کے لیے کون سے میکینزم ایسا ہو سکتا ہے؟ مختصراً کمنٹ کیجیے سر. ہمارے وزیر اعظم صاحب 2018 میں چائنا گئے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھائے جائیں, ٹریڈ میں توازن پیدا کی جائے, یہ گیپ نیرو ڈاؤن کیا جائے. تو چین کے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کیا بیچ سکتے ہو؟ تو رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ چینی, اور جو ان کے پاس سرپلس تھی انہوں نے بیچی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اپنے ملک میں کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں اپنی کیپیسٹی امپروو کرنی ہے, ہمیں محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میرا ایک آخری میسج ہے, گلگت بلتستان ویری امپورٹنٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف سی پیک. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں, جو وہاں پہ پہاڑ ہیں یا وہاں جو مسائل ہیں, وہ اپنی نوعیت کے خاص قسم کے مسائل ہیں. عام پاکستان سے وہاں مسائل زیادہ ہیں. اس لیے ہمیں یہ تیار ہونا چاہیے کہ مسائل ہیں تو اس کے لیے مل کے کام کرنا ہے. اس میں اگر ہم صرف اور صرف حکومت پہ ڈیپینڈ کریں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا. صرف حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے وہ کافی نہیں ہوگا. ہمیں یونٹی کو قائم رکھنا ہے, حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں اور مل کے کام کرنا ہے اور سارے مسائل حل کرنے ہیں. ضمیر اوان صاحب, مجھے آپ کی اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنا ہے. اگر میں آپ کو عرض کر دوں, یہ جو عامر صاحب نے بات کی تھی بڑی اہم ہے کہ گلگت بلتستان کو جب تک آپ وہ ہمارے شنا اور بلتی میں مثال ہے نا کہ غریب مولائے مسئلہ نے پجنت اس کے گھر میں پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں دے کاردانے انہیں دے کملے بھی تو ہمارا ایک پرابلم آیا جب ہم اس سیکٹر میں گئے. ہم نے پاور پالیسی بنائی, جیسے ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی, اور جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 100 میگا واٹ تک کے پاور ہاؤسز بنانے کا اختیار دیا. اس نے پاکستان نے ودرا کیا. اس کی وجہ ایک بتائی انہوں نے. میں یہاں آیا, لڑائی میری ہوئی, سیکٹری کشمیر حفیظ پاشا صاحب تھے, یہ سارے تھے. ایک غلطی ہوئی ہے ہم سے, وہ 2012 میں ہوئی, جو آج پیپلز پارٹی کا صدر ہے نا امجد صاحب, یہ جو لوگ کونسل میں تھے, ہمیں انہوں نے ودرا کرنے کے بعد ایک ایگریمنٹ بھیجا منسٹری آف کشمیر افیئرز نے کہ آپ اس پہ سائن کریں. تو جب ہم نے وہ دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹنے والی بات وہ یہ تھا کہ صوبوں کو ہائیڈل پروفٹ ملتا ہے جس صوبے میں بھی کوئی ہائیڈل پروجیکٹ بنتا ہے, یہ آئین کہتا ہے. ہمارے 2012 میں امجد صاحب وغیرہ نے گلگت بلتستان کونسل میں ہائیڈرو بورڈ ایکٹ بنایا ہے. اس ایکٹ کے اندر یہ کہا کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ جو پروجیکٹ لگائے گی, پرائیویٹ سیکٹر جو لگائے گی, یہ پہلے سے لگے ہیں, اس کا 30% نیٹ ہائیڈل پروفٹ آپ نے کونسل کو دینا ہے. اچھا, جی بی کونسل کو, جی بی کونسل کو دینا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو دنیا میں اور آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں میں تو آپ ان کو دے رہے ہیں, جو پروجیکٹ فیڈرل لگاتا ہے یا صوبہ لگاتا ہے اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ وہاں جا رہا ہے. اب آپ ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان نے اپنے پروجیکٹ پہ لگایا, اس کا بھی نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ ہم نے اسلام آباد میں دینا ہے. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں استعفیٰ دوں گا, میرا ٹائم ختم ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں یہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابھی اسٹل جو ہے وہ کونسل کے اندر ہم نے امینڈمنٹ ڈال دی, ہماری اکثریت تھی کونسل کے اندر, ابھی بھی اکثریت ہے. آج 1.5 سال ہو گئے ہیں گلگت بلتستان کونسل میں وہ امینڈمنٹ ٹیبل ہوئے کہ پرائم منسٹر نے 2 سال ہو گئے, اس نے جی بی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا, ابھی بھی نہیں بلایا.
ہم نے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے بھائی چاروں صوبوں کے ساتھ جو کریں وہ آپ ہمارے ساتھ کریں. آپ نیٹ ہائیڈل پروفٹ ابھی ہمارے دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے. ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ کل دیامر بادشاہ ڈیم بنے گا, اس ایکٹ کے تحت ادھر سے نیٹ ہائیڈل پروفٹ جی بی کونسل میں جائے گا, ہمیں نہیں ملے گا. صحیح. جبکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے 50,000 پوٹینشیل سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہاں بجلی بنائیں گے, انویسٹر فائدہ اٹھائے گا, نیٹ ہائیڈل پروفٹ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں گے. ٹھیک حافظ صاحب, یہ ہمارا اعتراض. جی بہت بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب, ضمیر احمد اوان صاحب اور عامر حسین صاحب. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. جو جی بی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.